अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूं और ये हॉरर स्टोरी मानसहरा से मेरे साथ शुएब शेयर कर रहे हैं। शुएब कहते हैं कि मैं मानसहरा का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ईयर 2004 में हम लोग एक ऐसे घर में शिफ्ट हुए जिसकी बैक साइड पर एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल था। वो गर्ल्स स्कूल था। शुरू शुरू में जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो वो बिल्कुल हम लोगों की घर की जो बैक साइड थी और स्कूल की दीवार एक साथ मिलती थी, यानी जो हम लोगों के घर का पिछला सहन था उसकी और स्कूल की दीवार कॉमन थी। कभी कभार जब हम लोग गर्मियों में अपने घर के उस सहन में सोते थे रात के टाइम, तो आधी रात के टाइम इस तरह से महसूस होता था कि उस स्कूल में जिस तरह से कोई होता है। कभी वहाँ से रात के टाइम झाड़ू लगने की आवाज़ आती थी, तो कभी आधी रात के टाइम ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पर जो एक मखसूस स्कूल की बेल बजाई जाती है, जो छुट्टी की एक बेल होती है या हाफ टाइम की जो बेल होती है आधी रात के टाइम, वो बजती थी। हम लोग अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे लिया करते थे कि मैं भी यहाँ पर चौकीदार और उसकी फैमिली रहती हो, क्योंकि वो स्कूल जो था वो अगली साइड पर उसका मेन एरिया था सारा। हम लोगों के घर की तो बैक साइड उसके साथ लगती थी। इतनी ख़ास वहाँ पर किसी के साथ जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन बड़ा अजीब लगता था जब रात के टाइम उस स्कूल में कोई झाड़ू लगाता था। बड़े बड़े दरख्त भी थे हम लोगों की घर की जो वो दीवार थी और स्कूल की दीवार के साइडों पर। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम मेरे कज़न आए हुए थे, तो हम लोग दोपहर के टाइम ही, गर्मियों की बात है, हम लोग सारे मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। अपने उसी घर की बैक साइड का जो सहन था वो बहुत बड़ा था, आंगन जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा था। हम लोग वहाँ पर क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो एकदम से जो बॉल थी वो स्कूल में जाकर गिर गई। मुझे मेरे कज़न्स ने ये कहा कि जाकर तुम बॉल उठा कर लाओ, हम लोग ऊपर से तुम्हें देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 3 माह की छुट्टियां थी, स्कूल तो बंद था, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी वहाँ से जाकर बॉल उठाने में। मैं फ़ौरन से चेयर के ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर चढ़ा और स्कूल के अंदर मैंने फलांग दिया और वहाँ से मैं बॉल ढूंढने लग गया। इतनी गहरी शॉट तो लगाई नहीं थी किसी ने इतनी हाई स्पीड में कि वो बॉल मिलता ही ना। मुझे वो बॉल नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के, वो उधर से सब पूछ रहे थे, इस तरफ देखो, वो सामने एक गैलरी थी, उस गैलरी में बहुत ज़्यादा क्लासेस थी। मैं उस गैलरी में जब अंदर बॉल उठाने गया तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि एक पंखा चल रहा है। मैंने वहाँ से आवाज़ भी दी कि क्या यहाँ पर कोई है। मुझे वहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं आई। उस गैलरी की कोने वाला एक क्लासरूम था, उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उसका पंखा चल रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मैं जाकर इसका पंखा बंद कर देता हूँ। बॉल मुझे फिर भी नज़र नहीं आया। मैं उस क्लासरूम में गया और मैं उसका जो ही पंखा बंद करने के लिए क्लास के अंदर गया, उसका जो स्विच बोर्ड था क्लास के अंदर एंटर होते साथ ही बिल्कुल उसके एंड पर था। मोस्टली दरवाजे के साथ होता है, लेकिन उसका जो स्विच बोर्ड था वो बिल्कुल एंड पर था। मैं उसके अंदर झांक कर भी मैंने देखा, इधर उधर भी तसल्ली की, उस स्कूल में कोई भी नहीं था। बहुत मट्टी और कचरा बिखरा पड़ा था, क्योंकि 3 माह की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। अभी मैं क्लासरूम के अंदर गया उसको स्विच को बंद करने के लिए। जो ही मैंने स्विच को बंद किया, अभी मैं पलटा ही हूँ तो एकदम से फिर स्विच ऑन हुआ। स्विच ऑन होने की मुझे आवाज़ आई। जब मैंने पीछे पलट कर देखा, पंखे का स्विच फिर किसी ने ऑन किया और पंखा भी बंद हुआ ही नहीं था पूरी तरह, फिर चलने लग गया। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ। मैं समझा कि मे बी ये फ्री हो गया हो, तो मैं इसको, जिस तरह से एक टिपिकल स्टाइल होता है कि लोग जो स्टिक होती है मैच स्टिक, उसको तोड़ के स्विच के अंदर दे देते हैं, मैं इधर उधर नीचे देखने लग गया कि मुझे वहाँ से कोई स्टिक नज़र आ जाए तो मैं उसको उठाकर इसमें दे दूंगा। वहाँ पर इतने लंबे लंबे पाँव लगे हुए थे मट्टी के ऊपर, जिस तरह से नंगे पाँव का स्टाइल होता है, लेकिन वो नंगे पाँव का जो स्टाइल था, वो पाँव बहुत ज़्यादा, वो मार्क्स लंबे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने लंबे पाँव मुमकिन ही नहीं है किसी इंसान के हों। हैरत की बात यह है कि उन लंबे पाँव का जो नेल का स्टाइल था, जो थंब होता है, वो उसका कोना बहुत आगे निकला हुआ था। तकरीबन मेरे बाजू जितना वो एक पाँव था। वहाँ पर पूरी उस लाइन में वो पाँव लगे हुए थे। मैं ज़रा डर गया। मैंने स्टिक में भूल गया, मैंने दोबारा उसको बंद किया। अभी मैं उसको बंद कर ही रहा था, एकदम से क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। फुल दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, उसका एक जो हिस्सा होता है दरवाजे का वो बंद हुआ। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागा
کہ اس سے پہلے دروازہ بند نہ ہو۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ جو ہی میں اس کلاس روم سے باہر آیا میں نے خود آدھے دروازے کو بند ہوتے دیکھا، وہ کلاس روم کا پورا دروازہ بند ہو گیا اور ایک دم سے پنکھا پھر چلنے لگ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا، مجھے بال بھول گئی اور میں بھاگتا ہوا دیوار کی طرف آیا۔ جو ہی میں دیوار کی طرف آیا تو میرے جو کزنس تھے وہ سارے دیوار کی اس طرف تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہاں پر کچھ ہے۔ ان لوگوں کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ لوگ پوچھنے لگے کہ اندر کیا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے یہاں پر، جلدی سے مجھے اوپر اٹھاؤ۔ ان لوگوں نے اس طرف سے فوراً میرے کزن اوپر آئے، میرے ہاتھ کھینچ کے ان لوگوں نے مجھے ادھر اٹھا لیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے کلاس روم کا پنکھا چل رہا تھا اور جب میں اس کو بند کرنے لگا تو خود بخود پھر چل گیا اور کلاس روم کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یار وہم بھی ہو سکتا ہے، کلاس روم بند تھا، کھلی جگہ ہوتی ہے، ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا، اس کا سوئچ خراب ہوگا۔ ان لوگوں نے میری بات پر کوئی خاص یقین نہیں کیا اور میں نے جب ان لوگوں کو پاؤں کے نشان بھی بتائے تو وہ لوگ تب بھی نہیں سمجھے اس بات کو۔ پھر اس بات کو ہنسی مذاق میں سب نے ٹال دیا۔ میری امی اس بات کو سمجھ گئی تھی، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دوبارہ اکیلے اسکول میں مت جانا، کیونکہ آدھی رات کا جب ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑو لگاتا ہے صحن کی طرف، جبکہ کچرا وہاں پر باقاعدہ موجود ہے۔ شام ہوگی، ہم لوگوں کو بال نہیں ملی، ہم لوگ نئی بال لے کر آئے، پھر تھوڑی دیر ہم لوگ کھیلتے رہے۔ شام ہوگی، میرے کزنز اپنے گھر چلے گئے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، گرمیاں تھیں، ادھر صحن میں ہی ہم لوگ اپنی چارپائیاں بچھایا کرتے تھے۔ جو بیک سائڈ کا صحن تھا بہت بڑا تھا اور ایک سائڈ پر پنکھا لگا دیتے تھے، سب وہیں پر سوتے تھے۔ ہم لوگ سب وہاں پر سو رہے تھے۔ آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا تو مجھے بہت سخت پیاس لگی۔ میرا سارا دن اسی بات میں ذہن میرا الجھا رہا کہ وہ سب کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے ذہن سے اس خیال کو ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ میرا گلا اتنا خشک ہو گیا کہ جس طرح سے مجھے وہ سخت پیاس لگی ہے، میں فوراً اٹھا اور صحن سے ہوتا ہوا برآمدے میں گیا۔ برآمدے کے ایک کونے پر ہم لوگوں نے کچن کے باہر ہی فریج رکھا ہوا تھا۔ فریج کھول کر میں نے اس میں سے بوٹل نکالی اور کچن میں سے گلاس لے کر پانی پینے لگا۔ جو ہی میں پانی پی کر باہر آیا، میں نے بوٹل واپس رکھی فریج میں، اپنے بستر کی طرف آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسکول کی جو دیوار ہے اس طرف کوئی کھڑا ہے۔ اسکول کی دیوار کی طرف سے آدھا حصہ کسی کا نظر آ رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید درخت کا شیڈو ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کے صحن میں ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے اس کو بجھایا کرتے تھے، تو لیکن چاروں طرف اتنی روشنی تھی کہ وہ نظر آ سکتا تھا۔ پہلے مجھے لگا وہ درخت ہے، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا۔ جو ہی میں نے وہیں پر کھڑے برآمدے میں ہی میں نے ٹیوب لائٹ آن کی، کالے رنگ کا کوئی جو سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کا کالے رنگ کا لباس تھا، وہ دیوار کے نیچے بیٹھا۔ میں نے خود کسی کو دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے فوراً اپنے گھر والوں کو جگایا اور ان کو یہ کہا کہ یہاں پر دیوار پر ابھی کوئی کھڑا تھا، میں نے اسے دیکھا ہے۔ جو ہی میں نے ٹیوب لائٹ آن کی ہے تو وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ اتنے میں اسکول کی طرف سے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے چیئرز کو کوئی گھسیٹ رہا ہے، یعنی چیئرز کو کلاس روم کے اندر جس طرح سے اٹھا کر کوئی ادھر رکھتا ہے اور کوئی ادھر رکھتا ہے۔ ہم لوگ سارے ڈر گئے، ہم لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ بہت شدید ڈر لگ رہا تھا کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ روم میں بھی نہیں ہم لوگ جا سکتے تھے۔ وہاں سے اسکول والی طرف سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، پہلے چیئرز کو چھیڑنے کی، پھر جھاڑو، بہت پرومیننٹ آواز تھی جھاڑو لگنے کی، اکثر آتی تھی لیکن اس رات تو بہت زیادہ ہی تیز وہ آواز تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ امی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لو۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہاں پر نہیں سو سکتا، میں اپنے روم میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آوازوں کے باوجود سب نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکی اور وہاں پر سو گئے۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، پر مجھے ڈر بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ ابھی میں لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے کمرے کی ونڈوز بھی کھلی ہوئی تھیں، اس لیے کھولی تھی کہ وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، نیند اور ڈر بہت زیادہ میرے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو میرا روم تھا اس کے سامنے ہی بالکل ایک اور چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے پھر ہم لوگوں کا وہ کار پورچ تھا۔ ایسا لگا کہ وہاں سے برآمدے والی سائڈ سے کوئی چلتا ہوا ہم لوگوں کے صحن میں سے کار پورچ کی طرف گیا ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے جب ٹائم دیکھا 3:30 بجے کا ٹائم تھا، میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون چل پھر رہا ہے اتنی رات کو۔ پہلے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میرے ابو ہوں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ کالے رنگ کے ہی کپڑے تھے کیونکہ گراج کی لائٹ آن تھی۔
کالے رنگ کے اس کے کپڑے تھے، قد بہت لمبا تھا. میرے ابو کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا. یہ جو کوئی بھی تھا اس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی. وہ چلتی ہوئی بالکل جہاں پر ہم لوگوں کے کار پورچ میں ہم لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک بائک کھڑا ہوا تھا، میرا بائک کھڑا ہوا تھا، وہاں پر جا کر وہ کھڑی ہو گئی. وہ جو کوئی بھی تھا. بال مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا کالے لباس میں. میں نے اندر ہی بیٹھے بیٹھے پوچھا کون ہے وہاں پر. میں نے 2 دفعہ پوچھا کون ہے وہاں پر. ابھی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں سے باہر آیا تو تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے ہمارے چھت کے اوپر گیا. مجھے اب شیور ہو گیا تھا کہ یا کوئی چور ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی ہے صحیح ہے. اور یہ وہی تھا جو اسکول کی دیوار پر بھی کھڑا ہوا میں نے دیکھ لیا تھا. میرا شور شرابہ سن کر سارے پھر جاگ گئے. میں نے جگایا، میں نے کہا چھت کے اوپر کوئی ہے. میرا یقین کریں میں نے بھی دیکھا ہے کار پورچ میں بائک کے پاس وہ کھڑا تھا، جو کوئی بھی تھا اس کا مجھے شکل نظر نہیں آئی. وہ چھت کے اوپر بھاگا. ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے باقاعدہ بھاگنے کی آواز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا چھت کے اوپر کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے. گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے، مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. سب ادھر اندر والے گھر کے حصے میں آ گئے. بہت خوف آ رہا تھا. ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے اسکول میں جس طرح سے کسی نے چھلانگ لگائی ہے، وہ چھلانگ بہت زیادہ پرومیننٹ تھی. کودنے کی آواز آئی، درخت بہت زیادہ ہلنے لگ گئے. اس کے ساتھ ہی وہاں سے بہت بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ جو چیخوں کی آوازیں تھیں وہ کسی عورت کی تھیں. ہم لوگ اتنے ڈر گئے کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم لوگ کیا کریں. آدھی رات کا ٹائم تھا. ہم لوگ سارے ایک کمرے میں ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا. اسکول کی طرف سے بہت بھیانک آوازیں چیخنے کی اور رونے کی آنے لگ گئی. امی نے یہی کہا کہ امی یہی کہہ رہی تھی کہ پہلے دن سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس اسکول میں کوئی مسئلہ ہے. آدھی رات کو جھاڑو کون لگاتا ہے؟ جھاڑو پھیرنے کی آدھی رات کو آواز آتی ہے، دروازے کھولنے بند کرنے کی آواز آتی ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ تھا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اسکول کی طرف سے مسلسل رونے کی آوازیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی جو اسکول کی بیل ہے اس کو بھی ساتھ کوئی بجا رہا ہے بار بار. بڑا خوفناک وہ منظر تھا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے بیٹھ کر وہ رات گزار لی. صبح ہوئی، جس ٹائم روشنی ہوئی تو ایک دم خاموشی ہو گئی. اذان ہونے تک وہاں پر شور شرابہ برپا رہا. باقاعدہ وہاں پر چیئرز کو کوئی اٹھا کر پھینک رہا تھا. ہم لوگوں کے گھر بھی وہ جو اگر کوئی مخلوق تھی، جنات تھی، ہم لوگوں کے گھر میں بھی وہ آیا. ہم لوگ بہت ڈر گئے. صبح ہوئی، ناشتہ کیا، ساری رات کے سب جاگ رہے تھے. میرے ابو اور میں ہم لوگ جو علاقے کے لوگ تھے ان کے پاس گئے. ہم لوگوں کے نیبرز ہی تھے. پہلے ان سے بات کی، ان کو بتایا کیونکہ ان کا گھر بھی ساتھ تھا. لیکن ان کے گھر کے ساتھ اسکول کی دیوار اٹیچ نہیں تھی. اسکول کا جو ایریا تھا اس کی بیک سائڈ کی وال ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہو کر آگے خالی پلاٹ تک وہ اسکول بڑا ہوا تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ رات کو اس طرح سے معاملات ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ بھی یہاں پر شروع سے رہتے ہیں، اسکول سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں ہم نے سنی ہیں، مگر ہم لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا. جس گھر میں آپ لوگ آ کر رہ رہے ہیں، اس گھر میں جو بھی فیملی آئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر 15 دن رہی ہے. 15 دن کے بعد یہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. یہ اسکول کافی عرصے سے خالی ہے، صرف 3 ماہ کی چھٹیوں کے لیے خالی نہیں ہوا. یہ 5th کلاس تک بچیوں کا اسکول تھا. یہاں پر بچیوں کو دورے پڑتے تھے، بچیاں بے ہوش ہو جاتی تھیں. یہاں پر اتنے جنات ہیں کہ وہ یہاں پر بچیوں کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے. ان کے جسم، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے تھے تو ان بچیوں کو اٹھا کر یہاں سے لے جاتے تھے. یہ اسکول تقریباً نہ کرتے کرتے بھی 5 سے 6 سال سے خالی پڑا ہے. پھر ہم نے یہ پوچھا کہ یہاں پر کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہاں پر کوئی فیملی جیسے چوکی دار ہوتے ہیں ان کی فیملی. انہوں نے کہا پہلے سال جب یہ اسکول خالی ہوا تھا یہاں پر ایک چوکی دار اور ایک جو مالی ہوتے ہیں جو اسکول کی دیکھ بھال کرتا تھا پودوں کی، وہ رہتے تھے. ان کے ساتھ بھی یہی حالات تھے کہ آدھی رات کو ان کو کوئی سونے نہیں دیتا تھا. ایک عورت بہت بھیانک چہرے والی وہ یہاں پر پھرتی تھی. جو مالی تھا اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا. پھر تب سے یہ اسکول خالی ہے. یہاں پر کبھی نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے. اب ہم لوگ اور ڈر گئے. ہم لوگ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کتنی جلدی کیا کریں. ہم لوگ وہاں سے واپس گھر آ گئے. گھر والوں کو بھی یہ بات بتا دی. اب ان شارٹ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگ بیک ٹو صحن ہے وہاں پر نہیں سوئیں گے، کیونکہ گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. بہت ہم لوگ ڈر گئے. ہم لوگوں نے آج ساری چارپائیاں برآمدے میں بچھائی ہوئی تھیں. جو ہم لوگوں کا فرنٹ سائڈ پر برآمدہ تھا، میں بھی روم میں تھا اور میرے ابو بھی روم میں تھے. باقی میری بہنیں اور امی، ان لوگوں کی چارپائی ہم نے باہر برآمدے میں بچھا دی.
ہم لوگوں کے صحن میں آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا ہم لوگوں کے صحن میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے. میں تو جاگ رہا تھا, مجھے تو نیند آئی نہیں, گھر والے تو پھر ساری رات کل رات کے جاگ رہے تھے, وہ بیچارے سو گئے, لیکن مجھے خوف سے اور اس آدمی کی باتیں سن کر نیند نہیں آ رہی تھی. جب میں نے آواز سنی نا جھاڑو لگنے کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید آج بھی اسکول میں ہی لگ رہا ہوگا جھاڑو. میں جو ہی اٹھ کر, ہم لوگوں کا جو روم تھا اس کی 2 ونڈوز تھیں, ایک اس برآمدے کی طرف, ایک بیک سائڈ جہاں پر پچھلا صحن تھا اس طرف تھی. کچن ہمارا پچھلے صحن کی طرف ہی تھا. اس کنسٹرکشن میں وہ گھر تھا کہ جو رومز اور برآمدہ تھا وہ سینٹر میں تھا, ایک چھوٹا سا صحن آگے اور ایک بڑا صحن بیک سائڈ پر تھا. لانڈری ایریا بھی سارا بیک سائڈ پر ہی تھا, کپڑے وغیرہ بھی وہیں پر دھلتے تھے. میں نے جب جھاڑو لگنے کی آواز سنی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں اب کھڑکی کو بالکل, میں نے اس طرف کی اپنی کھڑکیاں بھی بند کی ہوئی تھیں, اتنا ڈر لگ رہا تھا. جب میں نے ونڈو کو کھول کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے, بلیک اس کا ڈریس ہے, کیونکہ صحن کی لائٹ جل رہی تھی ہم لوگوں کے, وہ ہم لوگوں کے صحن میں جھاڑو لگا رہی ہے. میں بہت ڈر گیا. وہ بالکل اس جگہ کے آگے ہی جھاڑو لگا رہی تھی جس طرف میں اس کو ونڈو میں سے دیکھ رہا تھا. ایک دم اس نے جھاڑو لگاتے لگاتے پلٹ کر میری طرف دیکھا, ونڈو کی طرف. میں نے بالکل تھوڑی سی ونڈو کھولی تھی. اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا, اتنا بھیانک اس کا چہرہ تھا, جلا ہوا سارا چہرہ تھا, بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور اس کے دانت بہت لمبے تھے, ہاتھ بھی بہت لمبے لمبے تھے. جب میں نے اسے دیکھا میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میں چیخیں مارنے لگ گیا. میری چیخوں کی آواز سن کر سب جاگ گئے. اتنے میں پھر ایسا محسوس ہوا کہ اسکول کی طرف کوئی کودا ہے, جیسے کودنے کی آواز آتی ہے, کوئی پھلانگا ہے. میں نے بتایا کہ وہ باہر وہی جو غیر مرئی مخلوق جنات ہیں وہ جھاڑو لگا رہے ہیں ہم لوگوں کے صحن میں. اب وہ مخلوق اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ وہ ہمیں وہاں پر رہنے دے ہی نہیں رہی تھی, ہم لوگوں کے گھر میں بھی پہنچ گئی تھی. شاید میرا وہاں پر جانا اس چیز کو پرووک کر گیا کہ وہ یہاں پر آ گئی. پھر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی. امی اور بہنیں بھی ساری کمرے میں آ گئی. ان لوگوں نے بھی ونڈو کھول کے دیکھی, وہاں پر جھاڑو پڑا ہوا تھا, اسی پوزیشن میں پڑا ہوا تھا. لیکن وہ جو درخت تھے وہ بہت زور زور سے اسکول کے ہل رہے تھے, اور آج بھی اسکول کی طرف سے بہت بھیانک رونے کی اور چیخنے کی اور بلی کے عجیب و غریب ساؤنڈ میں بولنے کی آواز آنے لگ گئی. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی, قرآن پاک پڑھا, بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے. میری امی نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. جب میری امی نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی اس کے تقریباً 10 منٹ کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. ابھی رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ جیسے کیسے کر کے ہم نے وہ رات وہاں پر اس کمرے میں ہی گزاری. باہر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا. گرمی, بہت سخت گرمی تھی, جون جولائی کا ہی موسم تھا. دروازہ بند کر کے ہم نے وہ رات گزاری. بہت ڈر لگا. اگلے دن ہم لوگوں نے جلد از جلد, ایز سون ایز پاسبل, جیسا کیسا ہم لوگوں کو گھر ملا ہم لوگ شفٹ کر گئے. یہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے. شفٹنگ کے بعد بھی مجھے کافی عرصہ ڈراؤنے خواب آتے رہے. میرا سر بہت بھاری ہو جاتا تھا بیٹھے بٹھائے مغرب کے بعد, اور مجھے ایسا لگتا تھا مجھے بہت زیادہ فیور ہے. پھر میں نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا, ان کو ساری بات بتائی, اس گھر کے سارے حالات بتائے, اور یہ کہا کہ مجھے ابھی تک ڈراؤنے خواب آتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ باوضو ہو کر سویا کرو, آیت الکرسی پڑھا کرو, تم ایسی جگہ سے ہو کر آئے ہو یا ایسی جگہ پر رہ کر آئے ہو جہاں پر جنات بہت زیادہ تھے, تو ان کا ابھی بھی اثر تمہارے ذہن پر اور تمہارے جسم پر ہے. پھر میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ہم سب نے شروع کر دی. باوضو رہتے تھے اور آیت الکرسی پڑھ کے سوتے تھے اور باوضو ہو کر سوتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد سب نارمل ہو گیا. میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شعیب آپ کا. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز, آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی سٹوریز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں. سکولز بہت زیادہ ہانٹیڈ ہوتے ہیں ویران رہنے کی وجہ سے, 3 ماہ کی چھٹیوں میں بند رہنے کی وجہ سے. آدھا دن وہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, آبادی ہوتی ہے, رونق ہوتی ہے, آدھا دن اور پوری رات وہ جگہ بند رہتی ہے. سیکنڈ تھنگ, وہاں پر نماز کی پابندی نہیں ہوتی, وہاں پر قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا, وہاں پر پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس وجہ سے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 40 دن تک جو جگہ خالی رہے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. اور جو سکول ہوتے ہیں 3 ماہ بند رہتے ہیں, دسمبر کی چھٹیوں میں بند رہتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر حصہ سکولوں کا بند رہتا ہے. پھر جو چھوٹے لیول کے سکول ہیں ان میں ویسے ہی جب پیپرز ہو جاتے ہیں بچوں کے تو چھٹی جلدی ہو جاتی ہے, تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں.
جب بھی آپ کوئی گھر خریدیں، چاہے وہ رینٹ پر ہو، چاہے آپ کا اپنا ہو، چاہے آپ نے نیا بنانا ہو یا بنا لیا ہو، ایک تو اس گھر کو شفٹ کرنے سے پہلے قرآن خوانی کروایا کریں، لازمی۔ قرآن خوانی کی برکت بہت رہتی ہے۔ دوسرا، جب بھی کسی گھر میں آپ لوگ جائیں، کسی صاحب علم شخصیت کو اس گھر کا وزٹ کروا دیا کریں۔ اللہ نہ کرے بعض مخلوقات، غیر مرئی مخلوقات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو جانی نقصان تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، باوضو رہا کریں، باوضو سویا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، اپنے اوپر پھونکتے رہا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوفناک کہانیاں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر میسنجر میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نے کے بعد۔